दिल को मेरे या खुदा दे जिंदगी व ताज़गी, शाह अब्दुल हई मकबूल दुआ के वास्ते। मुझको अपनी बारगाह अहदियत में कर कबूल, मुखलिसुर रहमा जहांगीरी खुदा के वास्ते। इलाही खैर गर्दानी बहक के शाह जीलानी, सीरत फ़ख्रुल आरिफीन हिस्सा सोम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। रमूज़े तरीक़त व शरीयत। इरशाद फरमाया कि मौलवी शहाबुल्लाह का ख्याल था कि विलायत और दरवेशी आसान चीज़ है। हमने उनसे कहा कि विलायत के लिए दो बातें शर्त हैं। पहले शक सदर यानी शरह सदर, दूसरी मिराज। नबी बगैर शक सदर के नहीं होता, वली भी बगैर शक सदर के नहीं हो सकता। नबूवत और विलायत के लिए मिराज और शक सदर जरूरी है। अलबत्ता हर एक वली और नबी की मिराज और शक सदर की नौइयत में फ़र्क है। किसी को आलम बेदारी में और किसी को आलम रोया में। जनाब हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शक सदर 3 बार हुआ। कैफियत इसकी वही जानता है जिस पर शक सदर हुआ, दूसरा नहीं समझ सकता। अला हज़ा मिराज, किसी को अर्श पर, किसी को कोहे तूर पर, किसी को बतने माही में, नबी को जाहिर में, वली को जाहिर में या बातिन में। शेर। मूसा सराय तूर आमद, ईसा बफलक मानंद, अहमद बरहक नाजो हर कारे व हर मर्दे। वलायत जल्ले नबूवत है, इसलिए रफ्तार औलिया रफ्तार अंबिया के कदम ब कदम है। शरायत दोनों की एक है, अलबत्ता मर्तबे में फ़र्क है। जैसे कि फ़र्ज नमाज और नफिल नमाज की, इनके मर्तबे और दर्जे में फ़र्क है, मगर उनके शरायत एक हैं। अलबत्ता हज़रात अंबिया अलैहिस्सलाम मासूम हैं और हज़रात औलिया अल्लाह महफूज। किताबों में बड़ी बहस है, मगर मेरे नज़दीक हज़रात अंबिया और औलिया में फ़र्क यह है कि नबी मासूम और मसलूबुल मादा और वली महफूज गैर मसलूबुल मादा है। औलिया कसरत रियाजत और रहमत खुदावंदी से दर्जाए महफूज में पहुँचते हैं और खुदावंद ताला इन्हें अपनी रहमत से बचाता है और इनकी हिफाजत फरमाता है। दोनों का फ़र्क इबारत झेल में जाहिर है। अंबिया अलैहिमुस्सलाम मासूम और ख़ता से बरी हैं, सोते जागते हर हाल में बेदार और होशियार हैं और गफलत से मुबर्रा हैं। ख्वाब से इनका वजू नहीं जाता, वही के समझने में इनसे गलती नहीं होती। उनके लिए माज अल्लाह अजल नहीं है, मगर औलिया अल्लाह महफूज हैं। इल्हाम के समझने में साहिब विलायत से गलती मुमकिन है। औलिया अल्लाह के लिए अजल का इम्कान है और इसलिए हर वक्त खाइफ और तरसा रहते हैं। अगर कोई कसूर हो गया और माफ न हुआ तो बस माजूल। अल्लाहुम्मा आतेना अल इस्म अल आज़म। अमूर मुश्तरक दरमियान नबी और वली के शक सदर और मिराज है, और यह मिराज और शक सदर का होना जरूरी है। और वही और इल्हाम ख्वाब और बेदारी में यकसा होते हैं, और कैद उम्र 40 साल सरफराजी नबूवत और विलायत के लिए बराबर है। इंसानी अक्ल 40 साल से पहले पूरी नहीं होती। यही सबब है कि नबी को नबूवत 40 साल की उम्र में मिली। इल्ला माशाअल्लाह इससे पहले नबूवत के भारी बोझ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ऐसा ही हाल विलायत का है। जिस जमाने में नबूवत का दरवाज़ा खुला था और उसको खास खास हजरात ने पाया, इसी तरह विलायत भी खास के लिए है। अलबत्ता नबी के लिए इजहार नबूवत और दावत व तबलीग इस्लाम ज़रूरी है, मगर वली के लिए इजहार विलायत ज़रूरी नहीं। यही वजह है कि औरत वलिया हो सकती हैं मगर नबी नहीं हो सकती। बास लोगों ने हज़रत मरियम और हज़रत आसिया को नबी कहा है, मगर इस असूल की रूह से ये कहना सही नहीं है। कब दरवेश होगा? फरमाया सालिक दरवेश उस वक़्त होता है जब आलम गैब से उसका ताल्लुक हो जाए, और आलम गैब से ताल्लुक एक अरसे के बाद होता है। बगैर आलम गैब से ताल्लुक हुए दरवेशी और विलायत का दर्जा नसीब नहीं होता। हाँ, कश्फ़ो करामात ज़ुहद व तकवा हो सकता है, मगर वली नहीं हो सकता। तरीक़त का बुलूग। तरीक़त में आदमी बैत से 20 साल बाद बालिग होता है, इससे पहले नहीं होता। अगर 5 बरस के बच्चे को खूब खिलाया पिलाया जाए और चाहे कि वो अभी जवान हो जाए तो क्या होगा?
نہیں ہوگا، بلکہ جوان اپنے وقت پر ہی ہوگا، اس سے پہلے نہیں ہو سکتا۔ جس طرح کی شریعت میں بلوغ نساء کی مدت 9 سال ہے کہ اس سے پہلے بالغ نہیں ہو سکتی، بلکہ کوئی 9 کی جگہ 10، 11 اور کوئی 12 سال کی عمر میں بالغ ہوتی ہے، ایسا ہی بلوغ طریقت کا معاملہ ہے۔ طریقت میں بلوغ کی عمر کم از کم 20 سال ہے اور زیادہ کی حد 24-25 سال اور کسی کے لیے 30 یا 40 سال کی ہوتی ہے، جیسے جس پر عنایت ہو جائے، مگر 20 برس سے پہلے فقیری اور درویشی کی بات ہرگز سمجھ نہیں سکتا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ بلوغ طریقت سے پہلے شیخ ہو جائے، پیر ہو جائے، مگر سمجھ کچھ نہیں سکتا۔ خرق عادات اور کشف ہونا اور شے ہے، عارف اور ولی ہونا اور شے ہے۔ اگر بیعت کے 20 سال بعد تک سالک ایک ہی خیال پر قائم رہے اور عنایت ازدی شریک حال ہو، تب کہیں کچھ سمجھ سکے گا۔ فنا 20 برس سے پہلے نہیں، فنا 20 برس سے پہلے نہیں ہوگی، پہلے روح میں اثر ہوگا، جسم میں نہ ہوگا۔ فنا میں تغیر روحانی عالم باطن کے اندر ہوتا ہے، قطرہ قطرہ دریا، ذرہ ذرہ کوہ۔ ولایت 40 سال سے پہلے نہیں۔ ہمیں عرصے کے بعد معلوم ہوا کہ 40 برس تک تو پتہ ہی نہیں چلتا، ہم پر تو یہی گزری، اوروں کا حال ہم کیا جانے، لیکن ہمارے خیال میں تو ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کہ 40 سال کی عمر سے پہلے ولی نہیں ہو سکتا۔ ہمارے حضرت واجد ماجد صاحب قبلہ قدس سرہ کے وصال کے 20 برس بعد ہمارا سفر کا جانا بند ہوا۔ اب یہ چند برس 20 سال سے زیادہ ہوتے ہیں، تم لوگوں کو کیا معلوم، اس سے پہلے ہمارا ایمان عجب کشمکش میں تھا، اللہ نے اپنا رحم فرمایا۔ بلوغ طریقت کی تکمیل یعنی مقام فنا عالم برزخ میں حاصل ہو سکتا ہے یا نہیں؟ فرمایا ایک شخص مرید ہوا، مگر مرید ہونے کے بعد 20 سال تک زندہ نہ رہ سکا، اس مدت کے اندر ہی مر گیا، تو کیا اس سالک کو عالم برزخ میں یہ مرتبہ نصیب ہو سکتا ہے یا نہیں؟ جواب ارشاد فرمایا یہ بات اہل طریقت کے لیے کتابوں میں بھی موجود ہے، اور ہمارا تجربہ بھی ہے کہ اس عالم دنیا میں اگر سالک نے ابتدائی زینائے ترقی کا حاصل کر لیا تو اس عالم ارواح اور برزخ میں اس کی ترقی درجات برابر ہوتی رہے گی۔ یہ عالم بھی اللہ کا ہے اور وہ عالم بھی اللہ تعالیٰ کا ہے، اگر خدا چاہے تو یہ مرتبہ حاصل ہو سکتا ہے اور ترقی جاری رہ سکتی ہے۔ حضرات انبیاء علیہ السلام اور اولیاء اکرام رحمۃ اللہ علیہ کی ترقی درجات حیات ظاہری اور وفات کے بعد ہمیشہ جاری رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ اور ملائکہ درود بھیجتے ہیں نبی پر، اے ایمان والو تم بھی درود اور سلام بھیجو نبی پر، یعنی طلب رحمت کی دعا کرو، ہم ان پر رحمت نازل کرتے اور ان کے مرتبوں کو زیادہ کرتے رہیں گے۔ یہ آیت پاک حجت اور دلیل ہے کہ اس عالم سے انتقال کے بعد بھی ترقی اس عالم میں جاری رہتی ہے، ورنہ طلب رحمت کا امر اور حکم فرمانا بے سود اور بے معنی ہو جائے گا۔ آخر میں فرمایا، ہم تم لوگوں کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ کچھ سمجھ بوجھ جاؤ۔ صاحب حال اور صاحب مقام مولوی شہاب اللہ صاحب نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے ولایت کے عظیم الشان شرائط کو سنا تو حیرت اور تعجب ہوا۔ اس کے بعد ایک دوسرا مسئلہ طمانینت قلب کے لیے دریافت کیا۔ مسئلہ، ہمارے برادران طریقت کو جو جوش و خروش اور وسط و حال کی کیفیت محفل سما میں ہوا کرتی ہے، یہ بڑے مقام کی بات ہے یا کیا؟ جواب ارشاد فرمایا، یہ لوگ صاحب جوش و خروش ہیں۔ جوش و خروش دو قسم کا ہوتا ہے، ایک جسمانی اور دوسرا روحانی۔ جسمانی جوش و خروش جن کو ہوتا ہے وہ صاحب حال کہلاتے ہیں، اور روحانی جوش و خروش جن کو ہوتا ہے وہ صاحب مقام کہلاتے ہیں۔ صاحب مقام کے لیے مشاہدہ و مکاشفہ اختیاری ہے، وہ اپنے اختیاری مکاشفہ اور مشاہدہ سے تمام روئے عالم اور روئے زمین کے حالات معلوم کر سکتے ہیں، مگر بلا ضرورت اور بلا حکم خداوندی ایسا نہیں کرتے ہیں، اور ان کا کشف مشکل سے غلط ہوتا ہے۔ مگر صاحب حال کے لیے مکاشفہ اور مشاہدہ اختیاری نہیں ہے، اس لیے بعض اوقات راہ عرفان میں ان سے غلطیاں صادر ہوتی ہیں، اور کشف صاحب حال کا ہمیشہ درست و صحیح نہیں ہوتا۔ ولی کے لیے شیخ ہونا ضروری نہیں، اور شیخ کے لیے ولی ہونا ضروری ہے، جس طرح کہ مولوی کے لیے مدرس کا ہونا ضروری نہیں اور مدرس کے لیے مولوی ہونا ضروری ہے۔ فرمایا مخاطب سے،
अभी तुम लोगों का जोशो खरोश जिस्मी है, रूही जोशो खरोश अभी तक नहीं हुआ है। फरमाया शेख की दो किस्में हैं, शेख कामिल, शेख नाकिस। शेख कामिल वह है जिन्होंने सैर लिल्लाह, सैर फिल्लाह और सैर मिनल्लाह के तीनों दर्जों को तय कर लिया हो, और शेख नाकिस वो होते हैं जिनसे रुश्द व हिदायत की जरूरत मखलूक खुदा की पूरी हो जाए और तालिब खुदा का काम चल जाए। जवाब खत्म। कल्ब दुरुस्त है तो सब दुरुस्त है। फरमाया बतलाओ कि इंसानी अज्जाए जिस्म में वह कौन सा उज़्व है जिसके फासिद खराब हो जाने से सारे अज़ा खराब हो जाते हैं और जिसके साले होने से सारे अज़ा साले और दुरुस्त हो जाते हैं। जवाब में खुद ही फरमाया गया, वो कल्ब है। इज़ा सलहुल कल्ब सलहुल जसद। कल्ब के साले होने पर जिस्म सालेह होता है। लाले बेबहा की पैदाइश। फरमाया सबसे कीमती चीज लाल है। बतलाओ लाल और दिगर गैर कीमती अशिया की पैदाइश में क्या फर्क है। फिर खुद ही जवाबन इरशाद फरमाया, गैर कीमती अशिया अपनी सतह जाहिर से नमू पाकर अपने उम्क मगज गहराई तक बतदरीज तकमील को पहुँचती है, लेकिन लाल की पैदाइश उसके बरक्स है। लाल इस तरह पैदा होता है कि पत्थर के अंदर पहले उसके जगर में एक नुक्ता पैदा होता है और फिर उसके जिगर और उम्क गहराई से नुक्ते का नशोनुमा होता है और यही नुक्ता बढ़ते बढ़ते अपनी सतह जाहिर तक तरक्की करता है और इस तरह बतदरीज तौर से तकमील और बुलूग को पहुँचता है और लाल बेबहा हो जाता है। शेर कर हना बायत के ता यकसंग असली ज आफताब लाल बाशत दर बद खशा या अकीक अंदर यमीन। इस तरह सीने मर्दुम में लाल बेबहा पैदा होता है कि अव्वल कल्ब सालिक में रूहानियत का एक नुक्ता नूर पैदा होता है और जैसे जैसे यह नुक्ता रूहानियत तरक्की करता है बतदरीज जलमानियत जिस्मानी दूर होती जाती है, यहाँ तक कि एक वक्त ऐसा आता है कि सालिक का कुल जिस्म रूह के हुक्म में हो जाता है। इस शख्स को अब इतनी कुदरत होती है कि दो शख्स अगर कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हों तो वह उनके दरमियान से निकल जाएगा और यह दोनों यूं ही खड़े खड़े रह जाएंगे, उनमें कोई फर्क नहीं आएगा। हदीस शरीफ में वारिद है कि एक बार हजरत रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहाद से तशरीफ लाए तो हजरत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने पटके पर जो आपके कमरे मुबारक में था हाथ डाला और उसे कमरे मुबारक से खींच लिया और हल्का वैसा ही रहा। इस वाक्य से यह साबित हुआ कि आपका जिस्म मुबारक रूह का हुक्म रखता था। इसलिए मनकूल है कि अरवाहुना अजसादुना अजसादुना वरवाहुना, रूह हमारे जिस्म है और जिस्म हमारा रूह है। हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्तबा से आपके औलियाए उम्मत को यह मर्तबा नसीब होता है, जैसा कि हजरत कुतुबुल अक्ताब मौलाना सैयदना अब्दुल रज़्ज़ाक रहमतुल्लाह अलैह बासवी शरीफ जिला बाराबंकी के हालात में लिखा है कि आपके कमरे मुबारक से पटका निकल गया और हल्का कायम रहा। राहो रस्म मंजिल। फरमाया पहले आदमी अपने जोशो खरोश के साथ बहुत जमाने तक इस रास्ते पर चलता है, जब कुछ साबित कदमी पैदा हो जाती है तो अब मुश्किल का सामना होता है। दुश्मन और मुखालिफ इस आदमी के दर पे आज़ार हो जाते हैं, चाहते हैं कि उसे रास्ते से लौटा दे। अगर अल्लाह की रहमत शामिल हो और इब्तला में न डाला जाए तो जा परी है, वरना मुश्किल है। दो दुश्मन हैं जो गुमराह कर देना चाहते हैं, एक ख्यालात नफसानी, इसलिए कि यह जिक्र और मुराकबा में माने होते हैं और आखिरी में बहुत हुजूम करते हैं और फौज दर फौज मुकाबला करते हैं। दूसरा दुश्मन शैतान है, पहले एक नजर आता है फिर बहुत से आ जाते हैं और फौज कशी और चढ़ाई कर देते हैं। शैतान से मुकाबला। इब्लीस जब रांधा दरगाह हुआ तो उसने दरगाह अनूहियत में अर्ज किया कि मेरी हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुखालफत है और उनकी औलाद भी होगी और मैं अकेला हूँ। हुक्म हुआ कि जितनी औलाद इनकी होंगी उतनी ही तेरी भी होगी। बस शैतान और उसके ज़ुर्रियात सालिक राह खुदा का मुकाबला करते हैं ताकि वह रास्ते से भटक जाए। इब्लीस का मुकाबला हजरत गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह से भी हुआ था। शयातीन एक एक करके सब आपके रूबरू आए, आप ला हौला पढ़ते तो वह भाग जाते। जब सब मायूस हो गए तो आपने देखा कि शैतान बैठा हुआ अपना सिर पीट रहा है।
آپ نے پوچھا اے ابلیس تو کیا کر رہا ہے؟ اس نے جواب دیا ہم لوگ آپ سے مایوس ہوئے، اب ہمارا آپ پر قابو نہیں چلا۔ آپ نے فرمایا دور ہو مردود، ہم تجھ سے اب بھی ڈرتے ہیں۔ فرمایا ہمارے پاس بھی آئے، آخر میں فوج کشی کی اور مقابلہ کیا۔ ہم کھڑے ہو گئے اور کہا یا اللہ ہم عاجز ہیں، ہمیں تیری رحمت مدد اور نصرت درکار ہے۔ فرمایا آدمی جب اس مقام کو پار کر جاتا ہے تب مقام اشراق میں پہنچتا ہے۔ مقام اشراق، اس مقام پر پہنچ کر کسی منصب پر فائز ہوتا ہے۔ حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے اس مقام اشراق کو 3 سال میں پس پشت کیا، طے کیا۔ اس مقام میں تعلقات قلب، کشف وغیرہ کے ہیں۔ سلوک کے درجے، فرمایا سلوک کے 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ رضائے مولا، دوسرا درجہ الہام اور تیسرا افعال۔ رضائے مولا کیا ہے؟ سالک کا ہر فعل اللہ کی مرضی اور رضا کے لیے ہو، مگر اس بات میں کہ یہ فعل رضائے مولا کے لیے ہے کہ نہیں اس کی تمیز کیسے ہو۔ مثلاً کھانا اظہار عمارت کے لیے بھی کھلایا جاتا ہے، اور کھانا ثواب آخرت کے خیال سے بھی کھلاتے ہیں، اور محض رضائے مولا کے لیے بھی۔ رضائے مولا یہ ہے کہ کہہ دینے کو دل نہیں چاہتا مگر خوف خدا سے غالباً لفظ اللہ دے۔ سالک مقام رضا سے جب ترقی کرتا ہے تو الہام کا درجہ ہے، یعنی اب سالک کے کام بذریعہ الہام ہوتے ہیں کہ اس فعل کو کرو یا نہ کرو، مگر الہام مباحات مباح چیزوں میں ہوتا ہے، فرائض اور واجبات میں نہیں ہوتا۔ اگر الہام فرائض اور واجبات میں ہوتا تو شریعت میں فطور واقع ہوتا اور دین کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ سالک جب اس مقام سے نکلتا یعنی مقام الہام سے ترقی کرتا ہے تو اب اسے یہ مقام حاصل ہوتا ہے کہ اس کے سب افعال اللہ سے ہوتے ہیں اور خود وہ کچھ نہیں رہتا۔ فنا فی العالم، انبیاء علیہ السلام کے افعال فنا فی العالم ہوتے ہیں، یعنی تمام افعال عالم ان کے افعال سے ہوتے ہیں۔ اولیاء اللہ میں بھی سب نہیں، بعض ایسے ہیں کہ اللہ جل شانہ اپنی قدرت کاملہ سے ان کو یہ مرتبہ عنایت فرماتا ہے کہ ان کے افعال فنا فی العالم ہوتے ہیں، لیکن یہ بات ماورائے عقول الناس ہے، آدمی کی سمجھ سے بالا۔ توحید شریعت و طریقت، فرمایا توحید شریعت اور توحید طریقت کی تعریف بیان کرو۔ فرمایا کہ توحید شریعت یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ کو ایک معبود خالق جاننا اور اپنے کو ایک بندہ عاجز اور مخلوق سمجھنا، اور عبادت کے وقت سب کی طرف سے نظر کا اٹھ جانا۔ اور توحید طریقت یہ ہے کہ اس ایک ذات کے سوا کسی کی ہستی نہیں ہے۔ توحید شریعت و طریقت کے مقامات، ارشاد فرمایا حضرت والد صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ شریعت اتر کر کرنی چاہیے۔ جب میں نے سنا تو ایک زمانے تک غور کرتا رہا کہ اس ارشاد کا کیا مطلب ہے۔ آخر عرصہ دراز کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ یہ اشارہ توحید شریعت و طریقت کے تعین مقامات کے لیے ہے۔ توحید شریعت کا تعلق مقام ناسوت ہے اور توحید طریقت کا تعلق مقام لاہوت سے ہے۔ مطلب یہ کہ عبادات مفروضہ کا وقت آئے تو مقام لاہوت سے مقام ناسوت میں اتر آنا چاہیے اور لاہوت کے عروج سے ناسوت میں نزول کر کے نماز اور بندگی حق ادا کرنی چاہیے۔ فقراء کی ہر دل عزیزی، لوگ اکثر فقراء کی طرف زیادہ رجوع کرتے ہیں، علماء کی طرف اس قدر نہیں کرتے۔ اس کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ ذکر قلبی کی وجہ سے تواضع اور فروتنی آتی ہے، اور وہ ذکر قلبی فقراء کا طریقہ ہے، اور صرف عبادات ظاہری سے ان کو یہ بات حاصل نہیں ہوتی، اور کبر و نخوت عبادات باطنی کے سوا طبیعت انسان سے دور نہیں ہوتی۔ پس فقراء میں کبر و نخوت کا نہ ہونا اور تواضع اور فروتنی کا ہونا ان کی مقبولیت عامہ کا سبب ہے۔ ہر چیز کا ایک خاصہ ہوتا ہے، علم ظاہری کا خاصہ علو برتری ہے۔ اس خاصے کے بنا پر صاحب علم اپنے ہم عصر پر فوقیت چاہتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اس خاصے سے منجہ اور مبرہ کر دے، اور علم باطنی کا خاصہ تواضع، خاکساری، فروتنی اور نرم دلی ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی تلاش، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ تجارت کے ارادے سے سفر شام کا عزم کیا تو ہر شخص نے اپنے اپنے شوق کی چیزوں کی ان سے فرمائش کی۔
حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے جی میں کہا کہ ہر ایک نے مجھ سے فرمائش کی، مگر میں اپنے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر ان سے تو پوچھوں کہ آپ کی بھی کوئی فرمائش ہے کہ اس سفر سے میں آپ کی اس فرمائش کو پورا کروں۔ حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تک پیغمبری نہیں ملی تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آ کر آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا آپ بھی کوئی فرمائش دیں گے؟ آپ نے سوچا کہ اس وقت لوگوں کی یہ حالت ہے کہ خدا پرستی سے غافل ہیں، اور مرد خدا پرست کی آپ کو تلاش تھی کہ کوئی تو ہم خیال نظر آئے، اس لیے حضرت صدیق سے فرمایا کہ ہو سکے تو اس سفر میں کسی خدا پرست کی تلاش کرنا اور آ کر مجھے بتانا۔ چنانچہ صدیق اکبر شام کی طرف گئے اور تجارت سے فارغ ہو کر ایک راہب قصائی درویش کے پاس گئے اور کہا کہ میرے ایک دوست کی فرمائش ہے، اس لیے مجھے کسی خدا پرست کی تلاش ہے۔ راہب نے جواب دیا، ہاں ایک شخص ہے جسے آج ہی شب میں پیغمبری ملی ہے، لوگ اس سے ہدایت پائیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے پوچھا، وہ شخص کہاں ہے؟ کہا عرب میں۔ فرمایا وہ تو ہمارا ملک ہے، یا بتائیے کہ وہ کس قوم میں ہے؟ کہا قوم قریش میں سے ہیں۔ پھر پوچھا قریش میں تو کئی قبیلے اور کئی شاخیں ہیں، مشخص اور متعین طریقے سے بتلائیے کہ وہ قریش کے کس شاخ میں پیدا ہوئے ہیں؟ کہا بنی ہاشم میں۔ فرمایا وہ تو میرا ہی قبیلہ ہے، یہ بتائیے کہ ان کا نام کیا ہے؟ راہب نے جواب دیا، ان کا نام محمد بن عبداللہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق اس خوشخبری کو سن کر لوٹے اور لوگ ان کے استقبال کو آئے، مگر حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھا کہ استقبال کرنے والوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہ تھے۔ دریافت کیا کہ محمد کہاں ہے؟ ایک شخص نے بتایا کہ انہوں نے اپنے آباء و اجداد کا مذہب بدل دیا۔ حضرت ابو بکر نے اپنے جی میں کہا، یہ تو وہی قصہ ہے جو راہب نے کہا تھا، اور ان کا کہنا صحیح نکلا۔ پس حضرت ابو بکر صدیق خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ آپ نے ان پر تبلیغ اسلام کی اور فرمایا کہ اسلام قبول کریں۔ صدیق اکبر آپ پر ایمان لے آئے۔ فرمایا انسان اپنے حسب شوق چیزوں کا طالب ہوتا ہے۔ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سوز محبت الہی تھا، اس لیے آپ نے حضرت صدیق اکبر سے یہ فرمائش کی، خدا کی محبت کا سوز ہر شخص کو نصیب نہیں ہوتا۔ عرب میں بہت لوگ تھے، مگر آپ کے سوا غار میں کسی نے عبادت نہیں کی، آپ کے سوا کسی میں ذوق خدا پرستی نہ تھا۔ آپ نبی ہونے سے پہلے غار حرا میں تھے کہ ایک اور سب سے پہلے حضرت جبریل اسی غار میں آپ پر ظاہر ہوئے۔ آپ ڈر گئے، بھلی صورت نظر آئے یا بری، پہلی بار تو انسان ڈر ہی جاتا ہے۔ مثلاً اگر دیو یا پری نظر آئے تو انسان ڈر ہی جاتا ہے، مگر عامل لوگ یا صورتیں ہمیشہ دیکھا کرتے ہیں، وہ ان صورتوں سے ڈرا نہیں کرتے۔ حضرات انبیاء مشاہدہ ملائکہ سے اول تو ڈر جاتے ہیں، پھر ڈر ان کا امن و طمانینت سے بدل جاتا ہے۔ راہب کی تصدیق۔ فرمایا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو اپنے حال اور مقام کا علم و اوراق نہیں ہوتا، مگر معاملہ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے، جیسے کہ غار حرا میں حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ ہوا تھا۔ آپ اس غار میں مشغول یاد الہی تھے کہ دفعتاً ایک شخص ظاہر ہوئے اور آپ سے معانقہ کیا، اور معانقہ کرنے میں آپ کو بھینچا اور دبوچا۔ آپ گھبرا گئے اور ڈر گئے۔ گھر آ کر یہ واقعہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ سے جو آپ پر گزرا تھا بیان فرمایا۔ وہ آپ کو راہب عیسائی فقیر کے پاس لے گئیں جو آسمانی کتابوں تورات و انجیل پر ایمان لا چکے تھے اور کتب سماویہ کا ترجمہ دوسری زبانوں میں کر رہے تھے۔ اس عیسائی درویش نے فرمایا کہ آپ ڈرے نہیں، آپ پر غار میں جو ظاہر ہوا وہ ناموس اکبر ہے، یعنی جبرائیل علیہ السلام جو انبیاء علیہ السلام پر ظاہر ہوئے ہیں، جبکہ اللہ جل شانہ ان کو منصب نبوت پر فائز کرتا ہے۔ پھر انہوں نے آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق فرمائی اور بعض امور کی پیشن گوئی کی۔ آگے جا کر جو باتیں ظہور میں آنے والی تھی، بعض وہ باتیں بتلائی۔ کلام کا اعتبار۔ فرمایا قول کا اعتبار قائل کی عظمت و بزرگی کے لحاظ سے ہوتا ہے۔ قرآن شریف خدا کا کلام ہے، اس لیے اس کی قدر اور اعتبار سب سے بڑھ کر ہے۔
اگر حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے کسی چیز کو جائز لکھا ہو اور صاحب ہدایہ نے اسے ناجائز لکھا ہو تو ہم صاحب ہدایہ کی بات نہ مانیں گے، حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کی بات مانیں گے کہ ان کے قول کی عظمت زیادہ ہے۔ ہم اپنے مشائخ کے خلاف کسی کی بات نہیں مان سکتے کہ شریعت و طریقت کے جامع اور رازدار دین ہیں۔ سید الانبیاء، رئیس اور سید کے معنی سردار کے ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سید الانبیاء کہتے ہیں، رئیس الانبیاء نہیں کہتے۔ بتاؤ ان دونوں میں کیا فرق ہے کہ آپ کو سید کہتے ہیں، رئیس نہیں کہتے؟ فرمایا سید الانبیاء اس لیے کہتے ہیں کہ جس وقت تمام سرداروں کی سرداری کام نہ آئے اس وقت سید کی سرداری قائم رہے اور باقی رہے۔ قیامت کے روز سب انبیاء نفسی نفسی پکاریں گے، لیکن آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم امتی امتی فرمائیں گے اور سب سے پہلے شفاعت فرمائیں گے۔ بس یہ وہ دن ہوگا جب کہ سرداروں کی سرداری کام نہ آئے گی، آپ کی سیادت کام آئے گی، اس لیے آپ کو سید الانبیاء کہتے ہیں۔ معنی عزیز، فرمایا عزیز اس بزرگ کو کہتے ہیں جو اپنے زمانے میں اپنا ثانی نہیں رکھے، اور عزیز ہونے کے لیے بہت زمانہ درکار ہے۔ شعر: چوں یوسف کسے در صلاح و تمیز، بسے سال باعد کی گردد عزیز۔ اسم اعظم، فرمایا بتاؤ اسماء الہی میں اسم ذات اللہ کے سوا وہ کون سا اسم ہے کہ جس کے تحت میں باقی تمام اسماء اور تمام صفات الہیہ ہیں، اور اس اسم الہی پر باقی تمام صفتوں کی ہستی موقوف ہے۔ اگر وہ صفت نہ ہو تو پھر تمام صفتیں بیکار ہیں۔ فرمایا یہ صفت اللہ جل شانہ کے اسم حیہ میں ہے۔ اگر یہ صفت نہ ہوتی تو اور تمام صفتوں کا ہونا ناممکن ہو جاتا۔ بس یہ صفت تمام صفات کاملہ الہیہ کی اصل اور موقوف علیہ ہے۔ محل تجلی الہی، فرمایا خدا تعالیٰ کی تسلی ایک قلب انسان پر ہے اور ایک کلام اللہ پر۔ قلب کثیف ہے، تسلی کا اوراق نہیں کرتا۔ ریاضت کے بعد جب کہ دل کی کثافت دور ہو جائے انسان کو تسلی الہی کا اوراق ہوتا ہے۔ جب اپنے قلب کی تسلی کا ادراک پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد سالک تسلی کلام اللہ کا اوراق کرتا ہے، کیونکہ کلام الہی قلب و روح سب سے لطیف تر ہے۔ آئینہ اگر دھوپ میں رکھا جائے تو اس کا عکس اگر کثیف چیز پر پڑے گا تو منعکس ہوگا، اور اگر آئینہ کا عکس ہوا پر پڑے گا منعکس نہیں ہوگا۔ اسے واسطے کی ہوا لطیف ہے، یا بات تم ابھی اچھی طرح نہیں سمجھے۔ یوں سمجھو کہ عالم ملکوت لطیف ہے، لطافت کی وجہ سے ملکوت پر نظر نہیں پڑتی اور تم مشاہدہ ملکوت نہیں کرتے ہو۔ اسی طرح چونکہ ہوا لطیف ہے لہٰذا اس پر انسان کی نگاہ نہیں جمتی۔ جب آدمی کے حواس خمسہ درست ہو جاتے ہیں تب ملکوت کا مشاہدہ کرتا ہے۔ فرمایا ادراک و فہم کا زمانہ داخل سلسلہ ہونے کے 20 برس بعد سے شروع ہوتا ہے۔ کشف و کرامات ظاہر ہونے کی وجہ، ارشاد فرمایا امت مرحومہ کے حضرات اولیاء اللہ سے کشف و کرامات کا زیادہ ظہور ہوا ہے۔ اس قدر ظہور کشف و کرامات حضرات صحابہ سے نہیں ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حق سبحانہ و تعالی حضرات اولیاء اللہ کو جو کشف و کرامات دیتا ہے تو ان کے یقین کامل اور اذعان کے لیے۔ صحابہ کرام کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضوری نصیب تھی۔ ہر طرح کا یقین اور اذعان دولت حضوری اور آپ کے معجزات سے ان کو حاصل تھا۔ حضرات اولیاء اللہ کو جو آپ کی امت میں ہوئے ہیں ظاہری حضوری نہ تھی، بس ان سے ان کی زیادتی یقین اور اذعان کے لیے کشف و کرامات کا ظہور زیادہ ہوا ہے۔ لیکن انبیاء علیہ السلام معجزات اور اولیاء اللہ کرامات سے ہمیشہ خائف اور ترسا رہے ہیں۔ ان کے برخلاف ساحر و جادوگر اپنے سحر و جادو سے نہیں ڈرتے ہیں۔ حضرت غوث الثقلین نے اس مضمون کو وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ اسے خوب خیال میں رکھنا اور کشف و کرامات سے ہمیشہ خائف و ترسا رہنا کہ یہ اختیاری بات نہیں اور اس کی طرف التفات نہ کرنا۔ برزخ، مظاہر الاسلام میرٹھی نے عرض کیا کہ فلاں شاہ صاحب کے یہاں برزخ کی تعلیم نہیں۔ فرمایا میرے خیال میں بلا برزخ کے کام نہ چلے گا۔ توحید کے میدان میں بلا نشانہ گھوڑا دوڑانے سے کچھ نہ ہوگا۔ اس مسئلہ میں ارشاد ہوا کہ اسے یاد رکھنا کہ ہم سے اور کسی شیخ و مشائخ سے باتیں تو نہیں ہوئی۔
البتہ مولوی محمد حسین صاحب الہ آبادی سے ایک روز ہم نے پوچھا، جو کہ حضرت رحمت اللہ علیہ کے ہم مکتب بھائی تھے، کہ یہ تو بتائیے کہ مریدی کیا چیز ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں تو کچھ بھی نہیں سمجھا۔ ہم نے کہا کہ سمجھا بوجھا تو بھائی ہم نے بھی کچھ نہیں، مگر برزخ شیخ کے خلاف اگر کوئی 1000 ہاں دلیلیں پیش کرے تب بھی ہم نہ مانیں گے۔ اور صبح ناگفتہ با سے رفع ہوا، اور جو از برزخ شیخ کے بارے میں تو مثنوی شریف میں بھی مضامین درج ہے، لیکن یہ باتیں کچھ کتابی نہیں ہیں، ہمارا تجربہ ہے، بس اللہ کی رحمت پر موقوف ہے۔ شہود وزود۔ ایک روز بعض خادمان دربار شریف سے فرمایا کہ جوش کے زمانہ میں جب شروع میں ہمیں مشاہدہ ہونے لگا تو ڈر معلوم ہوتا، اور ان کو لوگوں کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لیا کرتے تھے۔ یہ آنکھیں بند کر لینا کچھ مراقبہ نہ تھا، بلکہ ڈر سے اور دہشت سے خود بخود آنکھیں بند ہو جاتی تھی۔ اسے شہود وجود کہتے ہیں، سمجھے؟ اور اب تو یہ کیفیت ہے کہ قدم اٹھاتے ہیں تو دہشت طاری ہوتی ہے، نہیں معلوم کہ ڈر کیوں لگتا ہے۔ بات یہ ہے کہ غیرت اور ہیبت لوگوں کو اکثر اندھا کر دیا کرتی ہے کہ وہ مطلوب کی طرف تو ہیبت سے نظر نہیں کر سکتے اور غیر مطلوب کو غیرت سے نہیں دیکھ سکتے۔ اب ہمارا نہ معلوم کیا حال ہے۔ سجدہ حضرت یعقوب علیہ السلام۔ جناب مولانا سید احمد صاحب ساکن موجہ 7 باریہ نواح اسلام آباد نے بیان فرمایا کہ حضرت قبلہ قدس سرہ نے خادم سے دریافت فرمایا کہ سجدہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے متعلق تفسیر کبیر والے نے کیا لکھا ہے۔ غلام نے عرض کیا کہ بہت طول و طویل تقریر پیچیدہ کے بعد لکھتے ہیں، الحکمت لا یعرفھا الا ہو، باپ کا بیٹے کو سجدہ کرنا کسی حکمت کی وجہ سے ہے جن خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ حضرت قبلہ روحی فدا نے فرمایا، آؤ ہم تمہیں وہ حکمت بتائیں جو تفسیر کبیر والے کو نہیں سوجھی، ہمارے خدا نے ہم کو بتا دیا۔ نبی 2 قسم کے ہیں، نبی مطلق یعنی نبی مستقل، اور نبی غیر مطلق یعنی نبی غیر مستقل۔ جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین میں حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت یوشع علیہ السلام تھے، اور جیسے حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین میں تھے۔ نبی مطلق وہ ہے جو مستقل نبی ہو، ماتحت نہ ہو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام دونوں مستقل نبی تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بنی اسرائیل پر اور حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں قوم قبط پر، اور یہ مسلمہ قاعدہ ہے کہ خلیفہ زمانہ واجب التعظیم اور رتبہ خلافت رتبہ ابوت پر مقدم ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام علاوہ پیغمبر ہونے کے بادشاہ خلیفۃ اللہ علی الارض تھے، زمین پر اللہ تعالیٰ کے خلیفہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جب مصر میں داخل ہوئے تو سلطنت کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کی تعظیم ان پر واجب ہو گئی، کیونکہ اس زمانے میں بادشاہ کی تعظیم رعیت سجدہ تحیتہ سے بجا لاتی تھی۔ اسی وجہ سے دستور کے موافق حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کی تعظیم سجدہ تحیتہ سے بجا لائے۔ جناب مولانا سید احمد صاحب نے فرمایا کہ اس دن سے غلام کو یقین ہو گیا کہ ہمارے حضرت قبلہ روحی فدا قدس سرہ کا تجربہ علمی تفسیر کبیر والے سے بدرجہ زیادہ ہے۔ فرمایا آمتن انسان کی طبیعت میں درست خوئی اور سنگ دلی ہے، چنانچہ اللہ جل شانہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں مخاطب فرمایا ہے۔ سورہ آل عمران رکوع 7 پارہ 4 آیت پاک، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ إِلَىٰ آخرہ، یعنی اللہ کی رحمت سے آپ نرم دل ہوئے۔ اگر انسان میں نرمی فطرتاً ہوتی تو حق سبحانہ وتعالیٰ آپ پر نرم دل ہونے کا احسان نہ جتاتا۔ قاعدہ یہ ہے کہ جو بات عام ہو اس کے ہونے کا احسان جتایا نہیں جاتا، اور اس آیت کے تحت میں فرمایا، اگر ہوتے تم سخت زبان اور سخت دل یعنی بے رحم، البتہ بھاگ جاتے وہ تمہارے پاس سے۔ ان آیتوں سے بے شمار باتیں ہمارے علم و ادراک میں آ گئی۔ فرمایا اکثر فقہا ماورا النہر کے رہنے والے ہیں، جہاں کے لوگ درست مزاج ہوتے ہیں، نرم دل نہیں ہوتے۔ انہوں نے حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو اچھی طرح نہیں سمجھا۔ اسی وجہ سے حدیث شریف اور قرآن پاک سے استنباط اور استحجاج مسائل شرعیہ میں ان سے بہت سی غلطیاں ہوئی ہیں۔
البتہ وہ فقہا اور علماء جن کے دل نرم ہیں اور ان کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات پاک سے لگاؤ اور مناسبت روحانی ہے، وہ آپ کی حدیث شریف کے معنی اور اسرار کو اچھی طرح سمجھے اور سمجھ سکتے ہیں۔ شعر: گفت پیغمبروں کے ہست از امتم، کو بدہم گوہر و ہم تم۔ قبولیت دعا: فرمایا کہ ہم نے سنا ہے کہ ہمارے حضرت مولائی والد صاحب قبلہ نے تمنا اور دعا فرمائی تھی کہ حق سبحانہ و تعالی ہمارے لڑکے کو پیغمبر علم نصیب فرمائے۔ حق سبحانہ و تعالی نے آپ کی دعا کے برکت سے ہم کو پیغمبر علم عطا فرمایا۔ تحدیث نعمت کے طور پر آپ نے فرمایا کہ ہم اپنے وقت میں تنہا ہیں، خیالات میں، معاملات میں، رنگ میں، ڈھنگ میں، رفتار میں، گفتار میں سب سے الگ ہیں، نہ کوئی ہمارے جیسا ہے اور نہ ہم کسی جیسے ہیں، اس دنیا میں نادر الوجود ہیں۔ شعر مثنوی مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ۔ نے دعا شیخ نہ چوہر دعا است، فانی است و گفتے او گفتے خدا است۔ ترجمہ حدیث شریف: فرمایا اس حدیث کو ہم عرصہ دراز تک پڑھتے رہے۔ من جبلۃ عقبات اللہ تعالی لعبدہ طلب ما لم یقسم لہ، اس چیز کی طلب کرنا جو قسمت میں نہیں ہے، بندے کے لیے عقبات الہیہ میں سے ایک عذاب ہے۔ اس موقع پر آپ رحمت اللہ علیہ نے ما لم یقسم کی تکرار فرمائی۔ دعویٰ نہ کرنا: فرمایا فقیری کرنا مگر خدائی اور پیغمبری کا دعویٰ نہ کرنا۔ خدائی کا دعویٰ کرنا یہ ہے کہ آدمی یہ چاہے کہ ہر کام اس کی خواہش کے موافق ہو جائے۔ یہ شان خدا کی ہے، ہر کام خدا کی مشیت کے موافق ہوگا، بندے کی خواہش اور مرضی کے مطابق نہ ہوگا۔ اور پیغمبری کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ چاہے کہ سب لوگ عقیدت و ارادت لے آئے اور یہی مقتدا اور پیشوا سمجھے۔ درویشی کے اوصاف تواضع اور فروتنی اور عاجزی ہے۔ اس بات کا کبھی اور ہرگز خیال نہ لانا کہ یہ ہوا اور وہ نہ ہوا۔ سالک کو اطمینان بہت زمانے کے بعد نصیب ہوا کرتا ہے۔